अरे बड़े टप्पे माइए गाल है। अब कुरान की बात करो यार, अब को बुखारी की बात करो, अब को मुस्लिम की बात करो। बड़े ठुमके ला लेने, ठुमके सानू इत्थे लै जी, बड़ियां वेलां दे लियां, बड़ा पुत्र भंड पुना कर लिया हूं सीधे रस्ते ते आई है। अब अपने इमाम को पढ़ो जी, अब आओ इल्म की तरफ, अपने मदरसे बात करो। और कसम मैं बस बात समेट रहा हूँ, ये जो सिर्फ तुम्हें मौलवी दिखाई देते हैं। मैं आगे बच्चों को कह रहा था, अल्लाह दी कसम मुफ्ती साहब अब हिसाब दे रहे थे मेरा, मैं बता नहीं सकता मेरे अंदर क्या हो रहा था। इतने खराब दिन है, हमें हिसाब देने पड़ेंगे। मौलवी आए तां साहब, मौलवी जाए तां साहब, मौलवी चंगे कपड़े पाए तां साहब, मौलवी चंगी गड्डी रख ले तां साहब, और सारे हिसाब हमसे लेने हैं। और इतने हिसाब तुमने हुक्मरानों से ले होते तो पाकिस्तान आज कनाडा से ऊपर खड़ा होता। जितना ध्यान तुम मौलवियों का रखते हो ना, इतना तुमने अपने हुक्मरानों का रखा होता तो आज कनाडा हमसे कर्जा मांगने आता। कसम उठा के कह रहा हूं, जितना हिसाबो किताब तुम मौलवियों का करते हो ना, इतना तुमने अपने सियासतदानों का किया होता तो अमेरिका हमसे कर्जा मांगने आता। मैं नहीं कह रहा, एक दौर था जब पाकिस्तान ने जर्मनी को कर्जा दिया, एक दौर था जब पाकिस्तान ने चाइना को कर्जा दिया। आज देखो पाकिस्तान कहां खड़ा है। मेरे मुफ्ती साहब एक दोस्त हैं, उन्होंने माशाल्लाह पीएचडी मुकम्मल कर ली। मैनू पीरा ने आख्या भाऊ जड़ा काम करने है घर छड़ दे, उन्हें मुकम्मल कर ली। मेरे एक दिन मेरे पास आ गए, कहने लगे साहब मैं यूनिवर्सिटी पढ़ाने जाना वा, सारे प्रोफैसर टाइयां लाइयां तो गड्डियां ते आंदे ने, वो मेरे को 70 है, वो मैं जो जाना वा ना तो रस्ता भी है सारी दाढ़ी मिट्टी हुई होंगी, तो फिर उतरता भी 70। तो बच्चों ने मेरी बात का क्या असर लेना, तो को शफकत करो, बड़े ताड़े मोहब्बत वाले ने, मैंने को गड्डी लै दो। मैंने कहा अच्छा हज़रत साहब जरा को सिर्फ इतना बता दें कि आप भी कुछ हिस्सा डालेंगे अपना, ताकि फिर मुझे पता हो ना मैंने क्या करना है। उन्होंने कहा हज़रत 3 लाख में बाकी आपने करना है। मैं ठीक हो गया। मैंने एक दो दोस्तों को कहा, पैसे इकट्ठे हो गए, हमने 7 लाख में हज़रत को मेहरान दी कि हज़रत तुसी हूँ यूनिवर्सिटी मेहरान ते जाया कर। और कुछ दिन गुजरे, फिर मेरे को रोंदे रोंदे आ गए, हुण की होया, कहने दर जी गड्डी ले ली, कमेटी वाले ने मेरी तनख्वाही अद्धी कर छड़ी, कहने मौलवी साहब तुहाडे किते पैसे बड़े ने। जाइए ऐसे ही तो नहीं है चमन की तबाह, किथे जाइए यार, किथे जाइए यार, किथे जाइए। जिन्होंने नबी अलैहि सलाम दे मिंबर ते, नबी अलैहि सलाम दे मुसल्ले ते बैठना सी, की कीता तुसीं उन्हां दे नाल। ये जो तुम्हें सिर्फ मौलवी नजर आ रहे हैं, सिर्फ तुम्हें मौलवी नजर आ रहे हैं। हजरत अल्लामा सादुद्दीन तफ्ताजानी अलैहि रहमत, आप अपने वक्त में चीफ जस्टिस थे। रोज बादशाह के साथ ना आपका तख्त लगाया जाता था, रोजाना आप उस पर जलवागर होते ताकि लोगों को पता चले कि उलमा की शान क्या होती है। हजरत हस्बे मामूल बैठे थे, जलजला आ गया और बादशाह के महल के किंगरे गिरना शुरू हो गए। अब भाई जान बचाना फर्ज है। अब जितनी कबीना बैठी है ना, जितने चमचे कड़छे बैठे हुए हैं, उठ कोई नहीं रहा। क्यों? क्योंकि बादशाह ही नहीं उठा, अदब के खिलाफ है। लेकिन हजरत ने कुरान और हदीस पे अमल किया और आप उठ के चल दिए। अब बादशाह को बड़ा गुस्सा लगा, उसने कहा ओए मैं उठिया कोई नहीं, मौलवी उठ के टुर पे। वो पीछे से आपको पुकार के कहता है ओए मौलवी, क्या तेरी जिंदगी बादशाह की जिंदगी से ज्यादा कीमती है? खड़े हो गए, शेर पुत्र था। आपने मुंह बादशाह की जानिब किया और बादशाह को मुखातिब करके फरमाया, आपने फरमाया हाँ बादशाह, मेरी जिंदगी तेरी जिंदगी से ज्यादा कीमती है, क्योंकि अगर तू नहीं उठता और को पत्थर आके तुझे लगता है और तू मर जाता है तो सुन, अगले दिन तेरी सीट पे किसी और गधे को बिठा दिया जाएगा। लेकिन अगर सादुद्दीन नहीं उठता और को पत्थर आके सादुद्दीन को लगता है और को पत्थर लगने की वजह से सादुद्दीन का इंतकाल होता है तो सुन, फिर नया सादुद्दीन बनते बनते 50 साल लग जाएंगे। ये पुत्र, ये साल लगे हैं, ये जमाने लगे हैं। शेखुल हदीस साहब बैठे हैं, हजरत साहब बैठे हैं, हजरत साहब बैठे हैं, हजरत साहब बैठे हैं, जमाने लगे हैं हजरत। ये सिर्फ मौलवी साहब ना देखो, ये कई जमाने बैठे हैं, फिर ये एक आलिम तैयार हुआ है हजरत जी। लेकिन कीता की बेकदरी, मुझे खुद हजरत जी तीनों सिलसिलों में खिलाफत है। पता नहीं उन्होंने क्यों दे छिड़ी, मुझे समझ कोई नहीं आई।
میں پوچھا بھی میں بابے دی موجیں ہی ہوندیاں نے انہوں سلسلہ حاجیہ قادریہ شریف میں بھی چشتیہ میں بھی نقشبندیہ میں بھی بلکہ بعض خاندان ایسے ہیں کہ دو تین جگہ سے بھی اجازت ہے پتہ نہیں جی بابے نے لبا ہے تو میں تو سب درد مارے نا میں پاگ بھی نہیں بنتا ہے کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں کوئی جل کے کسی پیر پہ بات کر رہا ہوں اللہ کا شکر ہے خود پیر ہوں کئی ہزار میرے مرید ہیں لیکن پھر بھی حضرت جی دکھ ہوتا ہے یار اسی پیران دیاں جوتیاں چک لینے کدی امام مسجد ہی کسی نے نہیں چکی ہے امام مسجد صاحب نے جوتی لائی آ کے تو کوئی دی جوتی پھاڑ لے اللہ حضرت جی سارے زمانے کے پیر جو غیر عالم ہیں میں ان کی بات کر رہا ہوں عالم تو پھر عالم ہے سارے زمانے دے او پیر جڑے غیر عالم نے ایک عالم دی پیران دی دھوڑ نو نہیں پہنچ دے لیکن ادھر دیکھو کسی نے کدی حضرت اپنے امام مسجد صاحب دے ہاتھ چومے ہوں بہت پیچھے رہ گئے اللہ حضرت جی کسی پیر کے لیے نبی علیہ السلام نے نہیں فرمایا نبی علیہ السلام نے فرمایا جس نے کسی عالم بعامل کو دیکھا وہ ایسے ہے جیسے اس نے مجھے دیکھا جس نے کسی عالم بعامل سے ہاتھ ملایا وہ ایسے جیسے اس نے مجھ سے ہاتھ ملایا جس نے کسی عالم بعامل کے پیچھے نماز پڑھی وہ ایسے جیسے اس نے میرے پیچھے نماز پڑھی جس کے پیچھے نماز پڑھنا ایسے جیسے نبی علیہ السلام کی اقتداء میں نماز جس کے ہاتھ چومنا جس سے ہاتھ ملانا ایسے جیسے نبی علیہ السلام کے دستے مبارک کو چھونا جس کی اقتداء میں نماز پڑھنا ایسے جیسے محبوب علیہ السلام کی اقتداء میں نماز پڑھنا ذرا اس کا حال اپنے معاشرے میں دیکھو وہاں کیا ہے نہیں یار آؤ ان ایسے ہی تو نہیں ہے چمن کی تباہ کاریاں پھر پتہ اس کا نتیجہ کیا نکلا لوگوں نے اپنے بچے کو عالم بنانا چھوڑ دیا کیونکہ سارے انہوں پتہ مولوی بنے گا تو کی ہونی وہ حضرت جی بابے ہوری جنہوں نے کار نو اچھی آواز کھنگن بھی نہیں دیں انہیں بھی آ کے مولوی صاحب دے گل پہ جانا نہیں حضرت جی قدر کرو یار منبر اور مسلح اور مدارس کو مضبوط کرو میں نے یونیورسٹیوں میں پڑھایا ہے حضرت جی اور میں دکھ سے کہوں گا آج بھی ہمارے مدارس میں اور یونیورسٹی میں 50 سال کا فرق ہے یہ تو کسی یونیورسٹی دے بچے نے کھلا نہیں ٹونی ہے ان کے کپڑوں پہ خون نہیں لگا ہوا ہے وہ لوگوں کے دروازوں پہ جا کے نہیں کھڑے ہوں گے اللہ وہ انگلش پڑھنے والے ہیں وہ BBA پڑھنے والے ہیں وہ MBA پڑھنے والے ہیں وہ ACCA کرنے والے ہیں لیکن یہ کیا ہے یہ قرآن پڑھنے والے ہیں یہ بخاری پڑھنے والے ہیں یہ صرف پڑھنے والے ہیں یہ نحو پڑھنے والے ہیں یہ نحو میر پڑھنے والے ہیں یہ شرح جامی پڑھنے والے ہیں ہدایت النحو پڑھنے والے ہیں لیکن کیا ہوگا حضرت لیکن مجبوری ہے کیا کریں کیسے حضرت جی چلائیں تم نے محبت کی کوئی نہیں حضرت محبت کرو یار اور آخری بات اور بات ختم بس ایک کام کرنا جب محبت کرنا نا تو کرنا اخلاص بات پھر ہی بننی ہے کیونکہ جتنی دیر اخلاص نہیں اتنی دیر کچھ بھی نہیں آئے گا اور میں کوئی ثقیل عبارت نہیں پڑھوں گا بڑی آسان سی بات میری بڑی محبت ہے حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی سلسلہ علیہ قادریہ شریف کر جمن چڑیاں تے کر جمن کان کدی کدی تے کتے جم دے جنید جنہ لانا ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیداور پیدا زمانے گزرتے ہیں پھر ماں کو جنید پیدا کرتی ہے دیکھا ایک دن حضرت اپنی خانقاہ میں بیٹھ کے نا تو اخلاص پہ اپنے مریدین کی سالکین کی تربیت فرما رہے تھے کیسا دور تھا یار جب خانقاہوں میں تربیت بھی کی جاتی تھی انہیں ایک عرص رہ گیا انگریزی تاریخ دا ایک عرص رہ گیا اسلامی تاریخ دا اللہ تے خیر باقی تو کچھ نہیں نہ وہ مسنوی پڑھانے والے رہے نہ وہ وارف المعارف پڑھانے والے رہے نہ حضرت رسالہ کشہریہ پڑھانے والے رہے نہ مکتوبات امام ربانی پڑھانے والے رہ گئی کرامتیں اور کرامتیں بھی کیا میرے پیرا کل کھوتا آیا انہوں نے انہوں پر لاہڑے تو انہوں نے کل اڑ دیا آیا ہی کرامتہ نہیں ہوئی کیڑی کرامت ہے ہمیں تو یہی سننے کو ملتی ہیں اللہ بزرگ کہتے ہیں سب سے بڑی کرامت ہے کسی کا مردہ دل زندہ کر دینا اللہ بزرگ کہتے ہیں سب سے بڑی کرامت ہے بے نمازی کو نمازی کر دینا سب سے بڑی کرامت ہے جو شریعت کا راستہ چھوڑ چکا ہے اس کو شریعت کے راستے پہ لے آنا یہ تو شعبدے ہیں سارے ادھر شعبدے میں کرامت میں فرق ہوتا ہے ادھر خوبصورت ترین دور حضرت اخلاص پہ گفتگو فرما رہے تھے جب گفتگو ختم ہو گئی نا ایک مرید اٹھ کھڑا ہوا اور عرض کرتا ہے حضرت آج آپ نے اخلاص پہ ہماری تربیت فرمائی
میرا سوال اپنے شیخ سے یہ ہے کہ آپ نے اخلاص کہاں سے سیکھا تھا؟ قربان جاؤں کتنے بڑے لوگ تھے، جناب سیدنا سری سکتی کے مرید تھے، کہہ سکتے تھے ان سے سیکھا تھا، لیکن کیسے باکمال لوگ. اور فرماتے میں نے اخلاص اپنے محلے کے حجام سے سیکھا تھا، بال کاٹنے والے سے. اور یہ میری بچوں بات یاد رکھنا، جیسے آپ اور میں اونچا ہونے کی کوشش کر رہے ہیں اس طرح کبھی کوئی نہیں ہوا، بلکہ میرے محبوب فرماتے ہیں جس کو اونچا ہونے کا شوق ہو وہ نیچا ہو، اللہ اس کو خود ہی اونچا کر دے گا. ہاں حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھا، بیٹھے نا لکھ رہے تھے، حضرت کی بارگاہ میں کوئی مہمان حاضر تھا، دیا بجھنے کے قریب تھا. وہ مہمان اٹھنے لگا دیے میں تیل ڈالنے کے لیے، حضرت نے ہاتھ پکڑ کے بٹھا لیا. آپ نے فرمایا مہمان سے کام لینا شرافت کے خلاف ہے. وہ بیٹھ گیا، پاس حضرت کا خادم سویا تھا. اس نے کہا حضرت پھر اس کو جگا دوں؟ فرمایا سارے دن کا تھکا سویا ہے، سونے دے. حضرت اٹھے، آپ نے تیل کی کپی پکڑی، تیل ڈالا، بتی سیدھی کی اور آ کے بیٹھ گئے. اور اس کو کیا کہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا تو ایم ہی پریشان ہو رہا تھا، تیل ڈالنے سے پہلے بھی میں عمر بن عبدالعزیز ہی تھا، تیل ڈال کے بھی عمر بن عبدالعزیز ہی ہیں. ہم نے ایویں جھوٹے موٹے نخرے بنائے ہوئے ہیں. بلکہ حضرت جی یاد رکھنا، یہاں ہونا نہ ہونا ہے، نہ ہونا ہے نہ ہونا ہے، جسے ہونا ہو کچھ کھا کے درے جانا نہ ہو جائے. اس دربار کے اصول ہی وکھرے ہیں حضرت، جنہ نیواں ہو گئے وہ نہیں اونچا کریں. بہرحال آپ نے فرمایا میں نے اخلاص اپنے محلے کے بال کاٹنے والے سے سیکھا تھا. عرض کی حضرت اتنے بڑے شیخ اور ایک نائی سے اخلاص سیکھا؟ فرمایا ہاں. عرض کی حضرت وہ کیسے؟ فرمایا فقر کا دور تھا اور جنید کے پاس اتنے پیسے بھی نہیں تھے کہ اپنے بال ہی کٹوا لے. اور فرماتے ہیں بال بڑے بڑھ چکے تھے. میں اپنے شیخ کی بارگاہ میں حاضر ہوا. آپ نے بال دیکھ کے فرمایا جنید جاؤ جا کے بال تو کٹواؤ پہلے. کہتے پیسے تھے ہی نہیں، بال کہاں سے کٹواتا. لیکن آپ فرماتے میرے دل میں خیال آیا اگر شیخ نے کہہ دیا نا اب بال کٹوانے کا کوئی نہ کوئی راستہ نکل ہی آئے گا. یقین والے مرید تھے حضرت جی. اب کہاں ایسے مرید حضرت، اب کہاں ایسے مرید. اور حضرت جی کسی کو ایسا پیر چاہیے بھی نہیں. ہوں سانو سارے انجدہ پیر چاہیے، بس کو مشکل ہوئے تو نسدے نسدے پیر کل جائیے تو مشکل سامنے ہو جائے. وہ پیر کس کو چاہیے حضرت جو اللہ اور اللہ کے رسول کا قرب دے حضرت. وہ پیر کس کو چاہیے حضرت جو تزکیہ کرے. وہ پیر کس کو چاہیے حضرت جو تربیت کرے. اب تو بس پیر ان کاموں کے لیے رہ گئے حضرت. فرمایا آپ نے فرمایا جاؤ بال کٹواؤ. فرماتے پیسے تو تھے نہیں، لیکن وہ جو ہمارے محلے کا واحد بال کاٹنے والا تھا میں اس کی دکان کے باہر جا کے کھڑا ہو گیا. اب فرماتے بال کاٹتے کاٹتے نا اس کی نظر مجھ پہ پڑی. میں نے السلام علیکم کہا، اس نے وعلیکم السلام کہا. فرماتے ہیں میں نے کہا بھائی تیری دکان ہے، ظاہر ہے تیری دکان سے تیرا گھر چلتا ہے، اور ظاہر ہے تو پیسے لے کے بال کاٹتا ہے، تو میرے پاس تو پیسے ہے کوئی نہیں، چل اس طرح کر آج میرے اللہ کے لیے کاٹ دے. اب فرماتے یہ سننا تھا کہ بھاگتا ہوا دکان سے نیچے آیا، میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے دکان پہ لے گیا. اور اس طرح نہیں کیا جیسے ہم کرتے ہیں بھائی تیرے ان اللہ لی کٹنے نہیں تو پھر بہ کے ڈیک اب ویلا ہوں گا تو کٹاں گا. فرماتے نہیں جو انتظار کر رہے تھے وہ تو رہے نا. آپ فرماتے ہیں جس کے بال کاٹ رہا تھا نا کرسی پہ بٹھا کے اس کو بھی کرسی سے اٹھا دیا، مجھے بٹھایا، میرا سر چوما اور بال کاٹنے شروع کر دی. اب روتا جائے، بال کاٹتا جائے اور ساتھ کہتا جائے ہاں ہاں میں نے بڑے بال پیسے لے کے کاٹے، آج پہلی بار میں بھی اپنے اللہ کے لیے کاٹا. اب فرماتے وہ روتا رہا، بال کاٹتا رہا. میرے پاس تو تھا کچھ نہیں، لیکن بیٹھا میں بھی نیت کر رہا تھا اگر کبھی اللہ نے مال دیا نا تو میں تجھے بال کاٹنے کا بدلہ دوں گا ضرور. اب فرماتے آخر پہ وہ وقت آیا، خلیفہ وقت بھی مرید ہوا، عمرو بن عثمان مکی، ابو بکر واسطی، ابو بکر شبلی جیسے بڑے بڑے شیوخ میرے مریدین میں شامل ہو گئے. اب فرماتے اللہ نے فقیری میں امیری دے دی. ایک دن بیٹھے بیٹھے یاد آ گیا، میں نے ایک تھیلی بنائی، کچھ درہم ڈالے، کچھ دینار ڈالے، تھیلی لے کے میں اس کی دکان پہ چلا گیا. بوڑھا ہو چکا تھا. اب فرماتے میں نے السلام علیکم کہا، اس نے وعلیکم السلام کہا. اب فرماتے میں نے کہا پہچانا؟ اس نے کہا آپ جنید بغدادی ہیں. اب فرماتے میں نے کہا یاد ہے ایک بار تو نے اللہ کے لیے میرے بال کاٹے تھے؟ اس نے کہا یاد ہے. اب فرماتے میں نے تھیلی آگے کر کے کہا لے پھر یہ وہ بال کاٹنے کا بدلہ ہے. اب فرماتے اس نے سکھایا اخلاص. وہ آگے سے مجھے کہتا ہے جنید میں نے تو سمجھا تھا کہ آپ بہت بڑے شیخ ہو گئے، میں بھی آپ کا مرید ہو جاؤں، لیکن آپ کو تو ابھی تک تصوف کی ابتدا بھی نہیں آئی ہے.
فرماتے میں نے کہا کیوں کیا ہوا؟ آپ فرماتے اس نے سکھایا اخلاص. وہ کیا کہتا ہے جنید یاد رکھنا جو کام اللہ کے لیے کیا جائے پھر لوگوں سے اس کا بدلہ نہیں مانگتے ہیں. ہم ابھی لوگوں میں پھنسے ہوئے ہیں. دعا کرو یار لوگوں سے نکلیں ہم. اور وہ کل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. اس رنگ میں سے کوئی رنگ ہمیں بھی مل جائے کیونکہ ابھی ہم لوگوں میں پھنسے ہوئے ہیں. ہم نکل جائیں ان لوگوں سے اور ہمارا سارا